अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है, आपको सलाम पेश करता है। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि इंसान शुरू से ही शौकीन रहा है किस्से कहानियों का, दास्तानों का। और पहले ज़बानी दास्तानें होती थी, किस्से कहानियाँ होती थी, और वक्त के साथ साथ जैसे ही जो है ना तहज़ीब ने तरक्की की तो इंसानों ने उनको किताबी शक्ल में लिखना शुरू कर दिया। आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब का तारुफ कराने लगा हूँ जिसके अंदर उर्दू अदब के बेहतरीन 14 नावल हैं, जिसको मुसन्निफ ने एक किताबी शक्ल में यकजा किया है और बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज से किया है। मशहूर नावल हैं, उनका पैराग्राफ, उनके इम्पोर्टेंट उसने इकट्ठे किए हैं, जिसके अंदर से बंदा उनको अगर पढ़े एक किताब को तो हज़ारों सफ़ात के बराबर वो जो है ना उसको पिक कर लेता है कि फ़ला नावल किस मौजू पर है, उसका क्रक्स क्या है, उसका कोर क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। ये सारी चीज़ें उसके साथ मैंने टच भी किया है कि जो मुसन्निफ है उसके बारे में मालूमात दूँ। ये किताब आपके सामने है, आप देख सकते हैं। उर्दू अदब के शाहकार नावल, उर्दू अदब के शाहकार नावल ये किताब है। इसमें 14 नावल हैं, जिसके अंदर मशहूर नावल निगार जो है ना जैसे अब्दुल्ला हुसैन, बानो कुदसिया, उसके बाद जो है ना अब्दुल हलीम शरफ, डिप्टी नज़ीर अहमद, इस तरह के बहुत सारे जो मशहूर नावल निगार हैं। अब इसका मैं तारुफ कराने लगा हूँ। 14 नावल हैं इसके अंदर और अहम अहम पैराग्राफ जो है ना वो मुसन्निफ ने इसके डाले हैं। उसके अंदर जो है ना तो इसको तारीफ़ किया है इसको डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली राना साहब ने। और ये नावल जो 14 नावल है, ये नावल 150 साल के अंदर कई दफ़ा जो है ना छप चुके हैं, बार बार छपते आ रहे हैं और मशहूर हैं, अवाम ने इसको पजीराई दी है। नावल जो है ना क्या होता है, नावल भी कहानी की एक शक्ल है। फ्रांस और इटली में जो है ना किस्से आम होते थे और इंग्लिस्तान में भी सनअती तरक्की के दौर के बाद जो है इसका आगाज़ हुआ। और नावल जो है जो मसरूफ़ इंसान था उस दौर का, सनअती दौर का, तो अपनी जो है ना तफरीह के लिए इसको पढ़ता था, दिल बहलाता था। इस नावल के अंदर तरकीबी क्या है अज्जा इसके अंदर प्लाट होता है, किस्सा कहानी, जज्बात, असलूब, माहौल, तकनीक, ज़बान, यानी बहुत सारे मुनासिर होते हैं जिनको पेश नज़र रख के नावल लिखा जाता है। उर्दू अदब में जो नावल का आगाज़ है वो 19वीं सदी में हमें नज़र आता है कि 19वीं सदी में इसका आगाज़ हो गया था। सॉरी। और पहले जो बाकायदा नावल निगार में नज़र आते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद साहब हैं, जिनका मशहूर नावल है मरात और अरूस, जिसका मैं यहाँ आपको तारुफ कराने लगा हूँ। डिप्टी साहब 1836 में यूपी भारत में पैदा हुए और 1912 में ये इन्होंने वफ़ात पाई थी। और ये जो नावल है ये दरअसल तरबियत पर है कि बच्चों की तरबियत शुरू से हो जानी चाहिए। इसके अंदर उन्होंने दो किरदार अकबरी बेगम और अस्करी बेगम को अस्करी को मुतारिफ़ कराया है कि एक सुगड़ है और दूसरी फौड़ है। और इस ये अखलाकी मियार पर जो है ना इस्लाह के हवाले से ये नावल है। उर्दू अदब में मकसदी अदब के ऊपर भी ये नमूना है और उसका आगाज़ है। दूसरा नावल जो मैं आपको मुतारिफ़ कराने लगा हूँ ये है जोयाए हक, अब्दुल हलीम शरर ने लिखा है। अब्दुल हलीम शरर 1860 में लखनऊ में पैदा हुए और 1926 में जो है ना उन्होंने वफ़ात पाई। अदीब थे, इंग्लैंड गए, ये अखबारात और रसाइल जारी किए इन्होंने। और ये जो इन्होंने टोटल 42 नावल लिखे हैं, जिनमें से 28 नावल तारीख़ी और 14 जो हैं वो समाजी थे। इनके तारीख़ी नावल बड़े मशहूर हुए हैं। तो ये जो किताब है ये बताती है कि ये नावल जो है सीरत तैयबा पर है और अहम इस्लामी वाक़यात इसमें ज़ेर बहस लाए गए हैं। अमराओ जाने अदा ये एक अहम नावल है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने लिखा है। लखनऊ में पैदा हुए थे और सैयद फैमिली से थे। 1858 में पैदा हुए थे, 1931 में फौत हुए। मैट्रिक किया, ओवरसियर का इन्होंने कोर्स किया और फिर कोयटा रेलवे में भर्ती हो गए थे और रेलवे लाइनें भी बिछाने का काम इन्होंने किया है। इन्होंने इल्म हासिल किया है, PhD की है अमेरिका से, फ़ारसी, अरबी और दीगर ज़बानों संस्कृत पर भी इन्हें अबूर हासिल था। और ये जो है हैदराबाद दक्कन में आखिरी मुलाजमत के दौरान वहाँ पर ये फौत हुए थे। इनके बहुत सारे जो है ना नावल इन्होंने लिखे हैं। ये मशहूर नावल है, ये पहली बार 1899 में छपा है। मुख्तलिफ किताबों जो है ना इस नावल पर तनकीद हुई है क्योंकि इस नावल का जो किरदार है अमराओ जाने अदा,
اس پر تنقید ہوئی ہے تو یہ فرضی کردار، لیکن لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ شاید انہیں کسی طوائف نے اپنی جو ہے نا سوانح عمری سنائی ہے، اس پر انہوں نے جو ہے نا ناول لکھا ہے، یا یہ ان کی ذاتی تخلیق ہے، یہ نقطہ زیر بحث آتا ہے۔ اگلا ہے گودان، منشی پریم چند کا ناول ہے، ان کا اصل نام گنپت رائے تھا اور جدید افسانہ نگار ہیں، افسانہ نگاری کے بانی ہیں، سینکڑوں افسانے لکھے ہیں۔ 1880 میں یہ پیدا ہوئے، 1936 میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ غریب انسان تھے، کہانیاں لکھی انہوں نے، اور ان کی کہانیوں کا جو مرکزی موضوع ہوتا تھا یہ غریب کسانوں کی زندگی کی عکاسی کرتے تھے۔ انجمن ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے ہیں۔ یہ ناول ان کی اشاعت کے وفات کے بعد شائع ہوا ہے۔ اس کا موضوع بھی کسان اور اس کی زندگی ہے، اور ان کے ناول کا مقصد جو ہے نا سماجی انصاف کا حصول ہے، جس میں کافی کامیاب نظر آتے ہیں۔ خدا کی بستی، یہ شوکت صدیقی نے جو ہے نا ناول لکھا ہے، 1923 میں یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، 2006 میں یہ فوت ہوئے ہیں کراچی میں۔ صحافی ادیب تھے، 1950 میں لاہور آئے، وہیں قیام کیا، اور یہ ناول 1958 میں پہلی بار شائع ہوا، اور اس کا بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، ٹی وی ڈرامے اس پر بن چکے ہیں۔ ان کا ایک اور مشہور ناول جانگلوس بھی تھا جس پر ڈرامے بنے ہیں۔ اور قیام پاکستان کے بعد جو نچلے طبقے کی زندگی کے جو مسائل تھے، درد تھا، پریشانی تھی، اس کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ اس کے اندر یہ دکھاتے ہیں کہ دو نو عمر کردار جو ہے نا ان کو یہ دکھاتے ہیں کہ وہ زندگی کے سفر میں کیسے چل رہے ہیں، اور مصنف انسانوں کو روح کے اندر جھانک کر ان کے غموں کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے موضوع جو ہے غربت، ہوس زر، سماجی جرائم، اخلاق باختہ کردار جو ہے نا اس ناول کا موضوع ہے۔ آگ کا دریا، یہ قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، جو 1927 میں مراد آباد بھارت میں پیدا ہوئی تھی، اور 2007 میں جو ہے نا یہ فوت ہوئی۔ 47 میں پاکستان آئی، لیکن 1962 میں یہ واپس چلی گئی تھی انڈیا، اور انہوں نے جو ہے نا اپنے ناول کا جو موضوع بنایا ہے آگ کے دریا کا، یہ 2500 سالہ وقت انہوں نے انڈیا کی تہذیب و تمدن کا منتخب کیا ہے۔ ان کے اسلوب میں روانی ہے، اردو کے عظیم ناولوں میں سے ہے، اور اس میں انسانی عظمتوں کا انہوں نے کھوج لگایا ہے کہ برصغیر کے تہذیبی سفر کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے اس ناول کے اندر۔ اگلا ناول جو ہے مشہور ناول ہے آبلہ پا، یہ رضیہ فصیح احمد نے لکھا ہے، اور یہ مراد آباد میں 1926 میں پیدا ہوئی تھی، اور 47 میں پاکستان بھی آئیں۔ آدم جی ایوارڈ ان کے ناول کو ملا ہے، اور آبلہ پا پہلی بار 1961 میں شائع ہوا تھا۔ معاشرتی ناول ہے، انسانی زندگی کے رویے زیر بحث آتے ہیں۔ مرکزی کردار اس میں صبا نامی ایک لڑکی ہے۔ کہانی پر زیادہ زور دیا گیا ہے، پلاٹ کے اندر یہاں بتایا گیا کتاب میں کوئی اگر جھول بھی ہے تو، لیکن کہانی کی وجہ سے وہ زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔ اگلا ناول ہے علی پور کا ایلی، یہ ممتاز مفتی کا ناول ہے، بلکہ یہ سرگزشت ہے ان کی۔ 1955 میں امبالہ بھارت میں پیدا ہوئے تھے، 1995-96 میں یہ فوت ہوئے۔ ناول افسانے لکھے ہیں، یہ ناول کی سرگزشت ہے۔ مرکزی کردار ایلی یعنی کہ وہ خود ہیں، اور 1350 صفحات کا یہ ناول ہے جو کہ شائع ہوا ہے۔ اگلا ناول جو ہے اداس نسلیں، بڑا خوبصورت ناول ہے، بہت پیارا ناول ہے۔ یہ عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ یہ ان کے آباء و اجداد بنوں سے ہجرت کر کے پنجاب گجرات میں آئے تھے۔ گجرات میں یہ پیدا ہوئے ہیں 1931 میں، اور 2015 میں یہ فوت ہوئے ہیں، اور 83 سال کی عمر تھی ان کی۔ اداس نسلوں کو آدم جی ایوارڈ ملا ہے۔ ناول نگاری میں اس ناول نگار کا منفرد مقام ہے۔ ان کے واپسی کا سفر، نشیب، باغ اور نادار لوگ بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ اداس نسلیں پہلی بار 1963 میں شائع ہوا ہے۔ ناقدین نے اسے کہا کہ یہ آگ کا دریا سے مماثل ہے، اور موضوعی اعتبار سے سماجی، سیاسی، ادبی، تاریخی ناول ہے۔ اس ناول کو اب ابن الوقت سے لے کر آگ کے دریا تک جو بھی تسلسل آتا ہے ادب کے حوالے سے، جو کچھ اس دوران لکھا گیا ہے، اس کو اس ایک جو ہے نا ناول کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ اس کا موضوع یہ بھی کئی زبانوں میں شائع ہو چکا ہے، مشہور ناول ہے۔ اس میں بھی اداس نسلیں وہ نسلیں ہیں جو 47 کے بعد متاثر ہوئی ہیں مائیگریشن میں، جن کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں اور جنہیں قربانیاں دینی پڑی ہیں، یہ اس کا موضوع ہے۔ جنت کی تلاش، یہ رحیم گل کا ناول ہے، جو 1924 میں کوہاٹ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، 1985 میں فوت ہوئے۔ ادیب اور ناول نگار تھے، ہدایت کار تھے۔ پیاس کا دریا، تن تارا، زہر کا دریا، اجنبی اپنا اور داستان چھوڑ آئے، یہ انہوں نے مختلف کتابیں اور ناول لکھے ہیں۔ جنت کی تلاش ان کے وسیع مطالعے اور گہری سوچ کا نتیجہ ہے۔
مصنف کے مطابق مجھے ایسا یہ جو ٹاپک ہے اس کے لیے مجھے پورے پاکستان کی سیر کرنا پڑی ہے، اور یہ ناول 6 سال کی مدت میں مکمل ہوا ہے اور بہترین ناول ہے۔ راجہ گدھ جو ہے بانو قدسیہ کا ناول ہے، یہ اشفاق احمد کی بیوی تھی اور یہ خود بھی ادیبہ تھی۔ 1928 میں فیروز پور پنجاب بھارتی پنجاب میں پیدا ہوئی اور 2017 میں پاکستان کے شہر لاہور میں فوت ہوئی ہیں۔ انہوں نے بہت سے ناول لکھے ہیں، لیکن راجہ گدھ جو ہے بہت مشہور ہوا، اسے صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ یہ پہلی بار 1981 میں شائع ہوا ہے، بنیادی طور پر پاکستانی معاشرے پر ہی لکھا گیا ہے۔ 47 کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کو فوکس کیا گیا ہے۔ اس ناول میں حرام و حلال کے تصور کو، جو اسلامی تصور ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سیکس، زنا اور ہومو سیکس جیسے موضوعات کو انہوں نے سمو دیا ہے اور اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اس میں فحاشی نظر نہیں آتی، بلکہ ریسرچ کا پہلو زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اور اس میں جو ہے 2 بڑے حصے ہیں، ایک حصہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جو ہے نا اجاگر کرتا ہے اور دوسرا حصہ جنگلی ماحول پر محیط ہے۔ اگلا ناول خوبصورت ہے، یہ بشرا رحمان جو کہ بڑی خوبصورت وہ تھی، اپنا ادیبہ تھیں، سیاستدان، سماجی رہنما تھیں۔ یہ 1946 میں بہاولپور میں پیدا ہوئی ہیں اور 2022 میں سن وفات ہے ان کا۔ ان کے جو ناول ہیں چارہ گر، پیاسی، لازوال، خوبصورت ہیں۔ افسانے انہوں نے بہت سارے لکھے ہیں، جیسے اللہ میاں جی، پیئنگ گیسٹ، بت شکن اور فسانہ آدمی، افسانی مجموعے ہیں ان کے۔ چادر، چار دیواری، چاندنی کے نام سے یہ اخباری کالم وغیرہ بھی لکھتی رہی ہیں، بہت مشہور ہیں اور خوبصورت جو ہے ان کا گھریلو ناول ہے۔ اس کے اندر میاں بیوی کے مقدس رشتے کو زیر بحث لایا گیا ہے، اس کے اندر اجاگر کیا گیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا مقدس ہے۔ مختلف کرداروں کی مدد سے ظاہری اور باطنی خوبصورتی کو الفاظ کے جال میں بننے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ اگلا ناول جو ہے وطن کی مٹی گواہ رہنا، یہ بھی مشہور رائٹر ہے طارق اسماعیل ساگر۔ یہ 1952 میں لاہور میں پیدا ہوئے ہیں اور 2021 ستمبر میں فوت ہوئے۔ انہوں نے تقریباً کم و بیش 72 کتابیں لکھی ہیں اور یہ 1971 میں پاکستانی انٹیلیجنس میں شامل ہوئے تھے۔ بعد میں یہ جو ہے نا قید ہوئے، رہائی کے بعد جو ہے نا انہوں نے لکھنے لکھانے کا کام شروع کیا اور یہ ماہنامہ حکایت، سیارہ، ڈائجسٹ، اخبارات میں بھی لکھتے رہے ہیں۔ کئی ناول لکھے اور تاریخی اور روحانی جو ان کے موضوعات تھے۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، یہ جو ہے نا ایک اس کا ناول ہے جس کے اندر ایک جاسوس کی سرگرمیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جاسوس کی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں، کیسے جو ہے نا وہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے درمیان رہ کر اپنے وطن کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے مصنف نے اپنی رودات اس کے اندر بیان کی ہو۔ آخری جو ناول ہے اس کتاب کا وہ ہے خاک و خون، یہ نسیم حجازی کا ناول ہے۔ نسیم حجازی 1914 میں گرداسپور میں پیدا ہوئے تھے اور 1996 میں یہ فوت ہوئے ہیں راولپنڈی میں۔ انہوں نے بچپن سے انہیں شوق تھا مجاہدین کی کہانیاں پڑھنے کا اور ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے اسلامی تاریخی ناول سے کیا۔ مشہور ناول ان کے محمد بن قاسم، آخری چٹان، یوسف بن تاشکین اور تلوار ٹوٹ گئی، مجاہد وغیرہ ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا ذاتی اخبارات بھی نکالا ہے، خود دوسرے اخباروں میں بھی لکھا۔ ذاتی اخبار پوستان تھا اور راولپنڈی میں 1996 میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کے عروج و زوال کے کئی پہلوؤں کو انہوں نے تاریخی ناولوں کا موضوع بنایا ہے۔ خاک و خون ان کا منفرد کا ناول ہے جو وطن سے محبت کا اظہار ہے۔ اسلامی تاریخ سے شجاعت اور بہادری کے کئی جو ہے نا پہلو چن کر انہوں نے بیان کیے ہیں اور 1400 سالہ جو تاریخ ہے انہوں نے وہ جو ہے نا چنی ہے اپنے موضوعات کے لیے۔ تو ناظرین بہت سی چیزیں جو ہے نا میں نے اسکپ بھی کی ہیں کیونکہ بہت لمبا ہو گیا ہے۔ 14 جو ہے نا اس میں ناول تھے۔ اس کی جو ہے نا خوبصورتی ہے کہ اس نے جو ہے نا مؤلف نے ایک ہی کتاب کے اندر 14 مشہور ناول جو ہے نا اس کے اندر وہ کر دی ہیں۔ مجھے اچھا لگا کہ میں آپ کو متعارف کرا دوں۔ مصروف زندگی کے اندر جب انسان کتاب نہیں پڑھ سکتا تو گھنٹوں کتاب پڑھنے کی بجائے اگر وہ اسی طرح سن لیتا ہے تو گو تھرو ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کور کرکس کیا ہے۔ دراصل جب انسان اگر محظوظ ہونا چاہے، لطف لینا چاہے تو پورا ناول پڑھنا چاہیے، لیکن اگر علم کی خاطر اگر انسان جاننا چاہتا ہے کہ what is the theme, core and central idea of a novel, a story or book,
تو تب اسے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آنا چاہیے. یوٹیوب پہ مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں، جو بک ریویوز ہوتے ہیں، ان کو سننا چاہیے. اس سے بھی انسان کو بہت سارا نالج ملتا ہے اور وہ گو تھرو ہو جاتا ہے. جناب مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.